अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 112 नंबर पे मदीना मुनव्वरा में नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे, जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 5वें नंबर पर है। जब नाजिल हुई तो 112 नंबर पर नाजिल हुई थी और ये सूरह मायदा है। और मायदा के मानी है कि भरा हुआ खानों से जो दस्तरख्वान होता है उसको बोलते हैं, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी और अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया था उनके लिए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए और उनके सहाबा इकराम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु औफु बिल अक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमातुल अनामी इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहल्लिस सईदी व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। अल्लाह ताला मोमिन मुसलमानों से मुखातिब हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, पूरे करो अपने अहद व पैमान जो कि अल्लाह ताला से किए हैं, और तुम्हारे लिए जो मवेशी हैं वो हलाल कर दिए गए हैं, सवाए उस वक्त जब कि तुम एहराम की हालत में हो तो किसी भी किस्म का जानवर ज़िबा नहीं कर सकते, ना ही कोई शिकार कर सकते हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, मत बेहुरमती करो अल्लाह की निशानियों की, और ना ही हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती करो। इसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पे खिंजीर के गोश्त की ममानत हराम करार दे रहे हैं। उसके बाद जानवर जिस पे अल्लाह का नाम ना पुकारा जाए, अल्लाह अकबर की तकबीर के बगैर ज़िबा किया जाए, वो हराम है। और वो मतलब किसी भी तरह मरा हो वो जानवर, चोट लगकर, बुलंदी से गिरकर, सींग लगने से, ये जिस तरह भी, और उसके बाद वो उस पे अल्लाह का नाम लेके अगर ज़िबा कर दो तो वो हलाल हो जाएगा, और वरना हलाल नहीं होगा। और बाकी आप देख लें कि यहूदी और ईसाई जो हैं वो अल्लाह के नाम पे ज़िबा नहीं करते, वो वैसे ही उसकी गर्दन काट देते हैं और वो हमारे लिए हराम है। सूरत के आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अहले ईमान की जो खाने हैं, खाना पीना अहले किताबों के साथ हमें हलाल है, और उनका खाना हम पे हलाल है, हमारा खाना उन पे हलाल है। यानी वो हमारी दावत कर सकते हैं, हम उनकी दावत कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अल्लाह के नाम के बगैर अगर वो ज़िबा हुआ गोश्त वगैरह वो हम नहीं खा सकते। इसके अलावा पाक दामन औरतें जो कि किसी अहले किताब मज़हब से हैं, यहूदी ईसाइयों में से, तो उनसे मुसलमानों को निकाह करने की इजाज़त दे दी गई है। बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों की जो पाक दामन औरतें हैं वो भी उन अहले किताब के लिए हलाल हैं। उसके बाद वज़ू का जो तरीका है वो पूरी तफसील से बयान हुआ इस सूरत के अंदर, और नहाने का, गुस्ल का बयान। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से फरमा रहे हैं कि ए नबी, आप भी अपने अपने जो साथी हैं, ये जो मुसलमान हैं, उनमें से किसी न किसी की खियानत पर आपको आगाह होते रहते हैं। आप यानी आपको इल्म हो जाता है, आपको मालूम हो जाता है, माँ सवाए चंद के, यानी चंद जो मोमिन के आला तरीन दर्जे पे हैं, उनके अलावा जो बाकी मुसलमान हैं उनकी खयानत से आपको आगाह हो जाते हैं आप। सो माफ़ कर दीजिए अल्लाह के रसूल उन्हें, और दरगुजर से काम लीजिए। बेशक अल्लाह पसंद करता है अच्छा सलूक करने वालों को और दरगुजर से काम लेने वालों को। अब अल्लाह ताला अहले किताब के लिए फिर से आयत नाजिल फरमा रहे हैं, और ये आखिरी और हतमी जो है उनको दावत दी जा रही है अहले किताब को इस सूरत के अंदर। और उसके बाद मुसलमानों के को भी तमाम जो अहकामात हैं वो भी फ़ाइनल उनको दिए जा रहे हैं, और इसी तरह उनको भी फ़ाइनल जो है वो हतमी जो वार्निंग है वो दी जा रही है, उसके बाद नहीं दी जाएगी। अब अल्लाह ताला अहले किताब के लिए फरमा रहे हैं कि ए अहले किताब, बिलाशुबा आ गया तुम्हारे पास हमारा रसूल, जो खोल खोल कर बयान करता है तुम्हारे लिए बहुत कुछ, उसमें से जो तुम छुपाते थे, यानी कि जो तौरात में भी छुपाते थे ना चीज़ें, और जो बहुत से पैसों के वज, थोड़े पैसों के वज बेच दिया था, वो सब कुछ कुरान में खुल के बयान हो गया है। तो इस किताब में सब कुछ बयान हो गया। तो दरगुजर करता है अल्लाह बहुत सी बातों से, और बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशन किताब मुबीन आ चुकी है, तो अभी इस पर ईमान ले आओ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो अहले किताब है ना, ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह के चहीते हैं और अल्लाह के लाडले हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी, इनसे कह दो कि फिर क्यों अल्लाह तुम्हें सजा देता है तुम्हारे गुनाहों पर, और तुम लोग भी वैसे ही बशर हो जैसे कि बाकी जो इंसान अल्लाह ने पैदा किए हैं, और अल्लाह जिससे चाहे बख्श दे और जिससे चाहे अजाब दे, और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की भी और ज़मीनों की भी, और उन दोनों के दरमियान जो है वो भी अल्लाह ही की तरफ है, और तुम सब ने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। उसके बाद इस सूरत के इस हिस्से में अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबिल का किस्सा बयान फरमा रहे हैं कि किस तरह उन्होंने कुर्बानी दी थी, और अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया, और काबिल जो है वो इस चीज़ से हसद में आ गया। वो एक ही लड़की से दोनों शादी करना चाह रहे थे, तो अल्लाह ताला ने कुर्बानी जिसकी पसंद करनी थी, अल्लाह ताला ने कबूल करनी थी, वो उसने उस लड़की से शादी करनी थी। तो अब हाबील की पसंद आ गई अल्लाह ताला को, हाबील ने उससे शादी करनी थी, तो काबिल जो है वो हसद के मारे उसको कत्ल करने के लिए बढ़ा, और उसने फिर उसे कत्ल करने के लिए जब गया, और वो सारा किस्सा यहाँ पे बयान हुआ है।
پھر قابیل حابیل کو جو مارنے کے بعد اس کے لاش کو لے کے تو کس طرح جگہ جگہ پھر رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا اس لاش کو میں نے کیا کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے کیسے چھپاؤں اس کو. تو پھر ایک کوے نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا کہ یہ کوا جو ہے جیسے زمین میں دفن کرے گا. یعنی وہ پہلا قتل تھا اور وہ پہلا شہید تھا. حابیل شہید تھا، قابیل جو ہے اس نے قتل کیا تھا، وہ پہلا قاتل تھا. اور دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے تو اس قابیل کو اس کا حصہ ضرور، گناہ کا حصہ اس کو ملے گا. تو اس کوے نے پھر کس طرح زمین کو کھود کے تو اس کو دفن کرنا سکھایا تھا، تو اس طرح اس نے دفن کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی انسان نے، جیسے قابیل نے کیا تھا نا، ایک انسان کی اگر کسی انسان نے جان لی تو سوچو کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بخشی اور ایک انسان کو بچا لیا تو سوچو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پہ جب ظلم ڈھایا جا رہا تھا تو 2 بار ہجرت حبشہ کا حکم ملا تھا. اور چونکہ نجاشی جو تھا وہاں کا، جو حبشہ کا تھا، وہ بہت زیادہ نرم دل رحم دل تھا. اور جب اس نے قرآن پاک سنا تھا تو اس کو اتنا زیادہ رونا آیا تھا، اتنے زیادہ آنسو آئے تھے کہ اس کی جو داڑھی تھی وہ بھی گیلی ہو گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ہجرت کرنے والوں میں شامل تھیں. اور ان کی اور تمام جو باقی صحابہ کرام تھے ان کی کوششوں سے حبشہ کے ملک میں اسلام پھیلا. اور وہ جو حبشہ کے عیسائی تھے جو مسلمان ہونے کے لیے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ان کے لیے اگلی آیات نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سنتے ہیں یہ لوگ وہ کلام، یعنی قرآن پاک جو کہ نازل ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو دیکھو گے کہ تم ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو ہمیں لکھ لیں گواہی دینے والوں میں. یہ ساری آیات ان عیسائی مسلمانوں کے لیے جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے لیے نازل ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا ایھا المؤمنون سے ہی مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام صورتوں کے اندر. اور یہ سورہ مائدہ کی ہم جو باقی آیات ہیں وہ سن رہے ہیں، یعنی کہ سورہ مائدہ کی جو باقی 38 آیات ہیں وہ اس بارے میں ہم سن رہے ہیں. اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں سورہ انعام کی ہم 110 آیات سنیں گے، اور انعام کے معنی مویشی کے ہیں. اور ابھی ہم سورہ مائدہ کی 38 آیات سن رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، مت حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں، تو ان کو بنی اسرائیل کی طرح ان کو حرام نہ کرو اپنے اوپر. اور مت حد سے بڑھو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عموماً مسلمانوں سے کہ کھاؤ اس میں سے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دیا ہے، حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جس اللہ پر تم لوگ ایمان رکھتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرما رہے ہیں کہ جو لغو قسم کی قسمیں کھاتے ہیں نا، جیسے واللہ، ویسے بھی وہ لوگ عربی جو ہے نا وہ قسم کھاتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگ بھی بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، تو لغو قسم کی جو قسمیں ہیں ان پہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گرفت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرمائیں گے. لیکن جو اللہ کی قسم، قرآن کی قسم کھائی جائے گی تو اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 محتاجوں کو اوس درجے کا کھانا. اچھا، 10 محتاجوں کو وہی کھانا دیں گے جو اپنے لیے کھانا پسند کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے لیے تو بڑے بکرے اور مرغے مسلم کھائے جا رہے ہیں اور ان جو 10 محتاجوں کو کھانا دیا جائے وہ کوئی برا سا کھانا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو اس درجے کا کھانا بھی دو، اور اپنے گھر والوں کو یا کپڑے بھی پہناؤ ان کو، اور آزاد کرو ایک غلام بھی. اگر آپ کھانا نہیں کھلاتے ہو تو ایک غلام آزاد کر دو. اور اللہ تعالیٰ یہ قسم کا کفارہ ان آیات میں نازل فرما رہے ہیں. پھر آپ کی ابھی دیکھ لیں کہ تیسری آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، بلا شبہ شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب چیزیں گندے شیطانی کام ہیں اور ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. حرام قرار دیے جا چکی ہیں یہ چیزیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کئی مسلمانوں کی شاپس ہوتی ہیں باہر کے ممالک میں، آپ دیکھیں، اور یہاں پاکستان میں بھی اللہ بخشش کرے، اللہ ان کو ہدایت دے. اور کیسینو ہوتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ یہ جوا کھیلا جا رہا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ مسلمان بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ سارے پانسے اور جوا اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان ساری چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں کہ ان سے بچو گے تو فلاح پاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خشکی کے کچھ جانور اور پرندے تم لوگوں پہ حالت احرام میں، یعنی جب احرام باندھ لو میقات سے، جب بھی عمرہ حج کرنے جاؤ گے
تو اس حالت میں آپ لوگوں کو شکار ممنوع ہے، یعنی آپ شکار نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو لیکن آزمایا جائے گا، جیسے سبت کے دن ان یہودیوں کو آزمایا گیا تھا کہ انہیں منع تھا کہ ہفتے والے دن یعنی سیچرڈے کو تم لوگوں نے مچھلیوں کو بالکل نہیں پکڑنا، تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بہت زیادہ مچھلیاں ہفتے والے دن سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی، اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا کہ ہم ان کو پکڑ لیں، اب اپنا بزنس کریں، آج بہت زیادہ مچھلیاں ہیں۔ اور اسی لالچ میں آ کے انہوں نے بندر بن گئے تھے، وہ لوگ نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی ایسے ہی آزمایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے فرما رہے ہیں، دیکھ لیں کہ ابھی آزمایا نہیں ہے، آزمانے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی آزمایا جائے گا کہ سامنے پرندے پھر رہے ہوں گے یا شکار کے جانور جو بھی ہوں گے، اور احرام باندھا ہوگا تو تم لوگوں کو ممنوع ہوگا، تم لوگوں کے ایمان کو آزمایا جائے گا کہ کتنا صبر کرو گے۔ اگر صبر نہیں کرو گے، کوئی شکار کر لو گے تو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی غلطی سے شکار ہو جائے کسی سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تاوان بھی یہاں پہ اگلی آیت میں بتایا ہے کہ تاوان کرے کوئی مویشی دے گا، اور اسی طرح نذرانہ جو بھی ہوگا اللہ کی راہ میں ہوگا، خانہ کعبہ کے سامنے وہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے اللہ معاف کرے ہم ساروں کو کہ وہ جا کے دیگیں چڑھاتے ہیں تو فلانے زیارت پہ جا کے دینی ہے، کیوں دینی ہے؟ اللہ کی راہ میں دینی ہے تو آپ کسی بھی جگہ غریبوں کو دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ چرسی موالی بیٹھے کھا رہے ہوں تو آپ نے جا کے اسی زیارت کے نام پہ دینی ہے۔ اور بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسموں سے منع فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی منتیں نہ مانگو، جیسے کہ بیٹا ہوا تو اس کے بال جو ہے نا میں جا کے فلانی زیارت پہ کاٹوں گا۔ ہاں، یہ حضرت مریم کی والدہ نے ضرور منت مانگی تھی کہ میں اللہ کے مسجد میں اللہ کے خدمت گاہ کے اس کی کروں گی، وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ فلانے مولوی یا فلانا وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جو پیر صاحب کی خدمت کے لیے وقف نہیں کرنی تھی انہوں نے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، یعنی کہ وہاں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ان کو معمور کرنا تھا۔ تو اس طرح کی قسم اللہ کے لیے کھائی جا سکتی ہے اور پوری بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے بال لمبے رکھ لیتے، پیدا ہوتا ہے بچہ کہ یہ 7 سال کا ہوگا تو جا کے زیارت پہ کاٹیں گے، اور لمبی سی لٹ اس کی بنی ہوتی ہے اور وہ جا کے زیارت پہ کاٹتے ہیں، یہ انتہائی مکروہ قسم کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ اب سورہ مائدہ کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تو برے لگیں تمہیں، اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت کہ نازل ہو رہا ہے قرآن پاک، جب ظاہر ہو رہا ہو، نازل ہو رہا ہو، تو اس وقت ظاہر کر دی جائیں گے وہ باتیں جو کہ اگر ظاہر کریں تو تم لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا، اور مثال کے طور پہ ایک بار کچھ آیات نازل ہوتی تھی حج کے متعلق، تو ایک صحابی نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اور یہ سوال انہوں نے 3 بار دہرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس ٹائم نہیں دیا کہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس ٹائم۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ وہ اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ ہاں، ان کے منہ سے ہاں نکل جاتا تو تم لوگوں پہ ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا، اس لیے وہ بات تم لوگوں کو پھر مشکل گزرتی، اس لیے مت سوال کیا کرو جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہو۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، کوئی صاحبہ، کوئی وسیلہ، کوئی حام، یہ 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ بھی کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا۔ یہ کافر جو ہیں بہتان باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، اور ان میں سے بہت سے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اچھا، بحیرہ وہ جانور تھا جس کا دودھ جو ہے وہ کافر جو ہے وہ صرف اور صرف بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے کہ اس کا دودھ صرف بتوں نے ہی پینا ہے، یعنی مکے میں جتنے بت رکھے ہوتے ہیں نا وہ بتوں کے لیے وقف ہے، تو ظاہر ہے بتوں کے لیے جو چیز وقف ہو تو وہ پھر سارے خود پیتے تھے۔ اس کے بعد صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو کہ نر نہ جنے بلکہ مادہ ہی بار بار مادہ ہی جنے، تو اس کو بھی بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ایک اونٹ وہ وقف کر دیتے تھے، اس کا نام حام رکھا ہوتا تھا انہوں نے، اور وہ بھی بتوں کے لیے وقف ہوتا تھا۔ اور اسی طرح وسیلہ بھی کہ اس کے وسیلے سے بتوں سے جو دعا وغیرہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم بھی جو جا کے پیروں کے درگاہوں میں کہتے ہیں وسیلہ بنائے، تو یہ چیزیں منع ہیں اسلام میں بالکل بھی۔ ہم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی ہے، قرآن پاک ہمیں یہی بتاتا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے جو صحابہ کرام ہیں، سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، تمام انبیاء کی قبروں پہ جا کے دعائیں کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، دیگیں دیتے، اور ان کے بعد ان کے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے دیگیں دیتے، چڑھاوے چڑھاتے اور داغے باندھتے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تک کچھ بھی نہیں ایسا وہاں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، یعنی ان کے جو صحابہ کرام تھے، 10 تھے، صرف 10 ایمان لائے تھے،
اتنے سالوں کی تبلیغ کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان حواریوں نے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے بالکل کٹ آف ہو گئے تھے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا. تو وہ حواریوں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی، وہ سارے کے سارے لوگوں کو دعوت تبلیغ دیتے رہتے تھے. تو انہوں نے جب انہیں بھوک لگی اور وہ کسی جنگل میں تھے، اور حواریوں نے یعنی صحابیوں نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں ہمارے رب کہ ہمارے لیے اتار دیں خوان، ایک مائدہ اتار دیں، یعنی آسمان سے کھانا، دسترخوان ہمارے لیے اتار دیں، ایسا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہودیوں کے اوپر ہر روز کھانا اترا کرتا تھا، من و سلوہ. تو اب انہوں نے بھی خواہش کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں فرمایا کہ ڈرو اللہ سے، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسی خواہشیں نہ کرو. پھر انہوں نے، صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے جو اللہ نازل کرے، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم یقین کر لیں کہ آپ نے جو بھی کہا اللہ کے بارے میں وہ سچ ہے، اور ہم اس چیز پہ گواہ ہو جائیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی، وہ یہاں لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان سے ایک خوان نازل فرما دیں، یعنی ایک مائدہ نازل فرما دیں، دسترخوان ہو وہ کھانے کا بھرا ہوا، جو بن جائے ہمارے لیے عید، یعنی عید پہ جیسے دسترخوان بھرا ہوتا ہے نا، اس طرح ہو، اور ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی وہ نشانی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا قرآن کے اندر اس کا ذکر فرما کے، اور رزق دے ہمیں، اور تو ہی ہے سب سے بہترین رزق دینے والا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور اتاروں گا تم لوگوں پہ خوان، اور پھر خوان ملنے کے بعد، یعنی وہ کھانا ملنے کے بعد کبھی بھی ناشکری نہ کرنا. اگر ناشکری کی تم لوگوں نے تو میں عذاب دوں گا، ایک ایسا عذاب کہ اس جیسا عذاب اہل جہان میں کسی کو نہ ملا ہوگا. یہ آپ سورہ مائدہ سن لیجئے. جزاک اللہ.